वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सदीकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सदीकी। आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर में थैलेसीमिया की रोकथाम में नौजवानों का किरदार, नौजवान किस कदर मुतहरक हैं थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए और समाजी खिदमत पे। कल भी इससे मिलता जुलता एक प्रोग्राम किया था हमने कि समाजी खिदमत में नौजवान किस तरह किरदार अदा कर रहे हैं, और यकीनन नौजवानों को जो है ना उनकी खिदमत को उजागर करना और बासलाहित नौजवानों को आगे लेके आना सुनो FM 89.4 की पॉलिसी का भी हिस्सा है, और इसी पॉलिसी के तहत हम ये प्रोग्राम करते हैं। और हमारे साथ इसी मौजू की मुनासबत से आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं बशारत अब्बासी, जो थैलेसीमिया पे काम कर रहे हैं। थैलेसीमिया से जो मुतासरा बच्चे हैं उनके लिए खून के एहतियात जमा करने के हवाले से, उनकी आगाही के हवाले से, और फिर साथ साथ समाजी खिदमत में भी बड़े मुतहरक हैं। आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादी लीपा से हैं ये, आबाई इलाका इनका है, और ये क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से बाकी नौजवान इनके साथ मसरूफ़ अमल हैं, इन्हीं से हम पूछेंगे। बहुत शुक्रिया बशारत भाई साहब, आप तशरीफ़ लेके आए हमारे पास और आज बड़े अहम मौजू पे आपसे गुफ्तगू हो रही है। मुझे ये बताएं कि थैलेसीमिया जो है, थैलेसीमिया ज़ाहिर है एक बड़ी ख़तरनाक एक बीमारी है और बड़ा यानी बेबस हो जाते हैं वो बच्चे भी और उनके वालिदैन भी, और बड़ी एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल दरपेश उनको रहती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो थैलेसीमिया है ये असल में क्या है और इसकी इससे हिफाजत के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं? फिर आप ये भी बताएं कि आप जो इस हवाले से काम कर रहे हैं वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मतलूब किया इस थैलेसीमिया के हवाले से। मेरा नाम बशारत अब्बासी है, जैसे आपने तरफ करवाया, और उसके बाद मैं बात करूँगी सोशल वर्कर। मैंने मुज़फ़्फ़राबाद में अप्रैल 2023 में शिफा ब्लड सोसाइटी से आगाज़ किया था अपने सोशल वर्क का, और हम थैलेसीमिया से सबसे पहले स्टार्ट किया। थैलेसीमिया का मुझे तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे थैलेसीमिया के बारे में सिर्फ पढ़ा हुआ था, लेकिन वर्क कभी किया नहीं था, ना थैलेसीमिया के बच्चे देखे थे, ना कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया RPC जहाँ थैलेसीमिया के बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर ब्लड लगता है, तो तब बच्चों की कंडीशन देख के मुझे एहसास हुआ कि हमें इस पे वर्क करना चाहिए। हमें उन बच्चों का जो है ज़िंदगी वो फिर खून पे ही है। आपको पता है जैसा कि पूरी दुनिया को मालूम है कि थैलेसीमिया का पेशेंट खून पे ही ज़िंदा है। तो इसके लिए फिर हमने अवेयरनेस सेशन का आगाज़ किया, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, स्कूल्स, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़, और जगह जगह पे हमने सेमिनार्स भी करवाए, उसके ऊपर वर्क किया। जब तो पता चला कि हमारे जो RBC में रजिस्टर्ड बच्चों की तादाद है तकरीबन 150 प्लस है, ठीक है। उसके बाद उन बच्चों को रोज़ाना हर हफ्ते में हर बच्चे को, किसी को हफ्ते में एक बार लगता है, किसी को 15 दिन बाद लगता है, किसी को महीने बाद तो लगता ही लगता है बच्चे को। तो उस पर वर्क करना स्टार्ट किया, और मैं खुद भी थैलेसीमिया के बच्चों को हर महीने रेगुलरली, महीने तो नहीं, हर 3 मंथ के बाद ब्लड डोनेट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 23 बार में ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, और इंशाल्लाह ये सफ़र भी आगे जारी रहेगा। जी ज़बरदस्त बशारत अब्बासी साहब, यकीनन ये बड़ा ज़बरदस्त काम है, बड़ी इसकी अहमियत है, और ये उन वालिदैन को या उन बच्चों को इसका बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि जो इससे मुतासिर हैं, जिनके बच्चे इनसे मुतासिर हैं। अच्छा बशारत अब्बासी साहब, मुझे ये बताएं कि इनके खून के हवाले से कितने नौजवान हमारे काम कर रहे हैं खून के एहतियात जमा करने के हवाले से,
اور کیا تھیلیسیمیا کے بچوں کی ضرورت یہ جو عطیات خون جمع کرتے ہیں آپ ان سے پوری ہو جاتی ہے؟ سر ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ان کی جو کمی پوری کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. اور یہ ہے کہ بچوں کو جن کو بلڈ لگتا ہے نا، ہمارے مظفر آباد میں الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ریگولر بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. ان کو احساس ہے کہ ان بچوں کو بلڈ لگتا ہے تو اسی بلڈ پہ وہ زندہ ہیں، تو وہ جیسے ہی ان کا ٹائم پورا ہوتا ہے نا، پیریڈ 3 منتھ کا، تو وہ خود ڈونیٹ کر دیتے ہیں الحمدللہ. اور جو ہمارے آج کل کے سوشل ورکر ہیں، میں اپنی بات کروں، ہماری سوسائٹی میں مظفر آباد یوتھ ویلفیئر میں ایز اے جنرل سیکرٹری فائز انجام دے رہا ہوں 1 سال سے. ٹھیک ہے، اس میں ہم مظفر آباد میں بلڈ پہ جو کام کر رہے ہیں، اس میں اویئرنیس سیشن ہو گئے، اس کے بعد بلڈ ڈونیٹ ریگولرلی کریں. اب یہ 14 جون جو ہمارا گزرا ہے ورلڈ ڈونر ڈے کے طور پر یہ منایا جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں باقاعدگی سے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہمارا ورک جاری ہے. اور اس کے اوپر ہم یہ نہیں ہے کہ صرف بلڈ ہی دے رہے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم جو اویئرنیس سیشن کرتے ہیں یا پھر سیمینار کرتے ہیں، ان میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تھیلیسیمیا سے کیسے بچا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں کزن میرج بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو کزن میرج ہو رہی ہیں، یہ تو اچھی بات ہے. تو لیکن دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کزن میرج سے تھیلیسیمیا کی بیماری بچوں میں پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے یہ کہ ہم تو بچوں اس کو اویئرنیس دیتے ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کریں کیا، جو جوڑا ہے شادی والا اس کو کرنا کیا چاہیے، ٹیسٹ کروانا چاہیے شادی سے پہلے. CBC پلس HPLC ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، لگ بھگ وہ 1800 کا ہو جاتا ہے، اور بہت سے سینٹرز پہ وہ فری میں بھی کر دیتے ہیں. تو وہ ٹیسٹ لازمی کرایا جائے، اس کے لیے ہم نے کافی کوشش کی ہے. تو اور ہمارے کو یہی اویئرنیس دیتے ہیں کہ شادی سے پہلے وہ ٹیسٹ آپ اگر کروا لیتے ہیں کہ آپ کے آنے والے جو بچے ہیں تو ان کے لیے یہ بیماری نہ لگے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پوری میں تو یہ سمجھتا ہوں جس گھر میں تھیلیسیمیا کا ایک پیشنٹ بھی ہے نا، تو وہ لوگ کوئی آگے سٹرگل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس گھر میں ان کی ایک تو پریشانی، ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے اور معاشی. اور ایک بندے کا آپ کو پتا ہے، ایک گھر میں کوئی مریض ہو جس کا پتہ ہی ہے اس کا خون بیچارہ ہے، اس کو ہمیشہ اس کے گھر میں یہی گزرتی ہوگی اس کا خون کیسے ملے گا. لیکن یہ میں بہت ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں، اور ساتھ ہمارے جو ڈونرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا وہ جو خون کا ایک قطرہ ہے نا، وہ بھی کسی کے لیے زندگی کا سبب بن رہا ہے. تو وہ اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ جب تک آپ کا خون کسی کے رگوں میں چل رہا ہے تو چاہے آپ اور کوئی کام نہ کریں، وہی آپ کا صدقہ جاریہ اور وہی رہے گا. اور ہمیشہ میں ان لوگوں کو، ان والدین کو جب دیکھتا ہوں نا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جب وہ ایک خاندان کے 4 بچے بھی تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں. تو اس حساب جی سے یقیناً بڑا اہم جو ہے نا وہ کام ہے، بڑا کار خیر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل کے زمانے میں غنیمت ہے کہ ایسے نوجوان بھی موجود ہیں کہ جو ایسے بچوں کے لیے اتنا زبردست جو ہے نا کام کر رہے ہیں. اچھا بشارت عباسی صاحب، تھوڑا سا اس پہ بھی بتائیں کہ ہمارے جو سرکاری سطح پہ جو ہاسپٹلز ہیں یا پرائیویٹ سطح پہ جو ادارے ہیں وہ کتنے اس والے سے متحرک ہیں، اور کتنے تھیلیسیمیا کے بچوں کو وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں بلڈ کے حوالے سے اور ان کے علاج کے حوالے سے؟ الحمدللہ میں مظفر آباد کی بات کروں تو RBC میں بچے جو رجسٹرڈ ہیں 158 ہیں جن کو ریگولر بلڈ لگتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے بلڈ جو ہمارے سوسائٹی میں تنظیمیں جو بنی ہوئی ہیں مظفر آباد میں، ان ورک کر رہی ہیں اور بلڈ ڈونیشن کیمپ کر رہی ہیں، یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، سائڈز ایریا پہ ہوتے ہیں. تو وہ بلڈ کلیکٹ کر کے RBC میں آتا ہے. ٹھیک ہے، RBC میں اس کی اسکریننگ وغیرہ سب کچھ وہ فری بالکل RBC کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں کی ان کی ٹیم ہے. تو وہ سارے کچھ کر کے تو ان بچوں تک وہ خون فری آف کاسٹ پہنچاتے ہیں، اور اس کی ان کی میڈیسن ہیں وہ RBC سے ان کو فری ملتی ہیں. اور جو فری بالکل جن کے پاس وہ میڈیسن مہیا کرنے کی کوئی استطاعت نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ ان کے لیے کر سکیں. ٹھیک ہے، اور RBC کا اس میں کردار، اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس سے میں یہی اپیل کروں گا کہ ہمارے جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہو گئے کوئی بھی چلیں، وہ جب مریض ہاسپٹل میں آتا ہے تو اس کی سہولیات اتنی ہوں کہ اس کو ادھر ادھر کسی کے پاس پھرنا یا پھر اس کے لیے مشکلات نہ ہوں. ایک تو بندہ بیمار ہوتا ہے، وہ اس کی تو پریشانی ہے،
ٹھیک ہے. وہ اگر ایسے کسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ اس کو آگے سنا نہ جائے, اس کا جو کام ہے وہ نہ ہو, تو پھر وہ درد جو ہوتا ہے اس کا وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں حکومت سے اور اپنے جو بھی ہاسپیٹل میں عملہ ہوتا ہے یا پھر جو بھی جس کام میں جہاں پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, ان سے یہی گزارش کروں گا کہ ایسے جو پیشنٹ ہیں یا ایسا کوئی بندہ بھی ہے, یہ نہیں کہ کوئی مریض ہو یا کوئی بھی جس کو ضرورت. اور ہمارا جو میں مظفر آباد یوتھ ویلفیئر سوسائٹی میں کام کرتا ہوں, اور ہمارا جو میں آپ کو بتاؤں مظفر آباد یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد 20 جون 2023 میں رکھی گئی تھی. اب 20 جون, آج 16 جون ہے, اور 4 دن بعد ہمارے 4 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے اس سوسائٹی کی جب بنیاد رکھی گئی تو یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ تھے میڈیکل کے انہوں نے رکھی. وہ RPC میں گئے, تسیمیہ کے بچوں کے انہوں نے دیکھا, تو وہاں پہ ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم سوسائٹی کی ایسی بنائیں جہاں پہ ہم ان بچوں کی ضرورتیں پوری کر سکیں, یا پھر کوئی ایسے مریض ہیں جن کے لیے مشکلات ہیں, جن کے یہ نہیں ہے کہ کسی کو پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کسی کو اتنی مدد ہوتی ہے, کسی کوئی ایسے پیشنٹ آتے ہیں اس مظفر آباد میں جن کا ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا, مطلب اکیلا. ہم ان کے ساتھ اٹینڈنٹ کا یا پھر کچھ بھی ان کو ضرورت ہو وہ ہم بندوبست کرتے ہیں. ان اسٹوڈنٹ نے مظفر آباد یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھی, اور آج 4 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے الحمدللہ. تو اس کے اوپر آج تک جو ہم نے ورک کیا ہے, فری میڈیکل کیمپ ہم نے مظفر آباد میں کیے, نیلم ویلی, اس کے بعد جہلم ویلی میں ہم نے 27 الحمدللہ فری میڈیکل کیمپ ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اویئرنیس سیشن ہمارے جو مین 4 پروجیکٹ ہیں, میں ان کا آپ کو بتا دوں. فری میڈیکل اسسٹنٹ پروجیکٹ ایک ہو گیا, اور اس کے بعد دوسرا اویئرنیس اینڈ یوتھ امپاورمنٹ پروجیکٹ دوسرا, اور تیسرا فری بیسک اسسٹنٹ پروجیکٹ, تو تیسرا بلڈ ریمیٹنس پروجیکٹ. ٹھیک ہے. ہم ان 4 پہ کام ورک کر رہے ہیں, اور اس کے بعد فری میڈیکل کیمپ ہم نے کر دیے 27. ٹھیک ہے. رمضان ڈرائیو کرتے ہیں, جس طرح 4 سال ہماری سوسائٹی کو ہونے والے ہیں اور 4 رمضان ہمارے گزرے ہیں. ان 4 رمضان میں ہم 3-4 ڈرائیوز کی ہیں الحمدللہ. جب ہم نے فرسٹ سوسائٹی کی بلڈ اس کا فوڈ ڈرائیو کی تھی, 25 خاندانوں کو, مستحق خاندانوں کو ہم نے راشن دیا تھا رمضان میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا رمضان آیا تو اس میں ہم نے 38 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا. اس کے بعد تیسرا جو تھا تو اس میں 50+ تھے, اور الحمدللہ لاسٹ جو ہمارا یہ ابھی 2025 کا جو رمضان گزرا ہے, تو اس میں ہم نے 70+ خاندانوں کو ہم نے راشن تقسیم کیا. تو اس طرح ہم نے 32 اویئرنیس سیشن مظفر آباد اور آؤٹ سائڈ ایریاز میں بھی کیے ہیں. تو اس کے بعد بلڈ ڈونیشن کیمپس کر رہے ہیں الحمدللہ, اس پہ پھر ہم ورک کر رہے ہیں, اور تھلسیمیا کے بچوں کو پریفر کرتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم تھلسیمیا کے بچوں کے لیے ورک کرتے ہیں, اور یہ جو ایمرجنسی کیسز آپ کو پتہ ہے, ایکسیڈنٹ, روزمرہ کے ایکسیڈنٹ آ گئے, یہ پچھلے دنوں فائرنگ وغیرہ یہ والے کیس جو آپ کے سامنے رپورٹ ہوتے رہتے ہیں, ان میں بھی ہم نے بلڈ پرووائڈ کیا. الحمدللہ اس 1 سال کی اگر میں آپ کو رپورٹ کی بات کروں تو 1 سال میں ہم نے 381 مریضوں کو خون پرووائڈ کیا ہے جو ایمرجنسی پیشنٹ. جی, بڑا زبردست کام ہے اور بڑی زبردست خدمات ہیں, یقیناً ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اچھا بشارت صاحب, بہت سی باتیں آپ سے کرنی تھی, لیکن پروگرام کا وقت ہمارا بڑا مختصر ہوتا ہے اور ہمیں وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم زیادہ گفتگو آپ سے کر سکیں. باقی بھی انشاءاللہ جو آپ کام کر رہے ہیں, سوشل کام کر رہے ہیں, سماجی سرگرمیاں, اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کسی پروگرام میں گفتگو کریں گے. یقیناً آج کا پروگرام جو تھیلیسیمیا سے متعلقہ تھا, اور تھیلیسیمیا اویئرنیس کے حوالے سے, تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے عطیات خون جمع کرنے کے حوالے سے جو نوجوانوں کی کاوشیں ہیں, نوجوانوں کا جو کردار ہے, اس کی حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی اور ہے. اور سنو FM 89.4 ہمیشہ سے اس بات کا حامی رہا ہے کیسے نوجوانوں کو انکریج کیا جائے, ان کا حوصلہ بڑھایا جائے, اور پھر لوگوں کو بھی ان کے ذریعے سے آگاہی کا اہتمام کیا جائے. تو آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ریڈیو میں نشست کا سلسلہ جاری رہے گا. اپنے میزبان سعید الرحمان صدیقی کو کل تک کے لیے اجازت دیں. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے اسی وقت ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.